बे अदबी करते हैं, मदरसों की बे एहतरामी करते हैं, अपने उलमा को बुरा भला कह देते हैं, अपने बड़ों का ख्याल नहीं रखते, उनका एहतराम नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी आज मेरे भाइयों पैदा हो रही है। और इसका वाहिद नतीजा ये है कि उलमा की सोहबतों से हमने फायदा उठाना छोड़ दिया, उलमा के पास आना जाना खत्म हुआ। एक वक्त था कि मेरे भाइयों पढ़े लिखे नहीं बल्कि अनपढ़ हजरात भी जो जानते नहीं हैं, जो इल्म नहीं रखते हैं, जो इल्म से बहुत दूर हैं, वो भी अपने अकाबिर के पास जाया करते थे, उनकी सोहबतों में जाते थे, बच्चों को लेके जाते, उनके लिए दुआएं कराते, उनके सर पर हाथ रखवाते। लेकिन आज मेरे भाइयों न इल्म है, न जानते हैं, न कुछ मेरे भाइयों ऐसी मेहनतें हमने की हैं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि हम मेरे भाइयों सब कुछ जानने वाले हैं। यकीनन मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला ने जो सिलसिला आबाद कर रखा है, और ख़ास तौर से इस बैसाखी में जो ये रिवायत चली आ रही है कि हमारे अकाबिर की देन का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला इन फजलों की अमल में बरकत अता फरमाए और हमारे इस मदरसे को आबाद रखे, नज़र बस से इसकी हिफाजत फरमाए। मैंने इस वक्त में कुरान की एक आयत पढ़ी और एक रिवायत पढ़ी, उस ताल्लुक से मैं 10 मिनट आपके सामने कुछ बात करना चाहता हूँ। यकीनन मेरे भाइयों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये दीन हमें मिला है, आपके वजूद की बरकत से, आपकी दुनिया में तशरीफ आवरी के नतीजे में यकीनन ये दीन हमें मैसर आया, ये कुरान का निज़ाम हमें मिला। आक़ाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में तशरीफ न लाते तो ये निज़ाम अमल में न आता। ये आसमानों का निज़ाम, ये सारा निज़ाम जो हम देख रहे हैं, ये मदरसों का माहौल, ये कुरान की तालीम और ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला और ये तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जो जारी है, ये यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें मिला है। मेरे भाइयों मैंने इस वक्त में आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, नमाज तमाम बेहयाइयों से और बुराइयों से रोक देती है। नमाज मेरे भाइयों तमाम गुनाहों से रोकती है। नमाज कोई लाठी तो नहीं है कि वो आपको गलत बातों से रोके, नमाज कोई लाठी नहीं है जो आपको गलत चीजों से, मुनकरात से, गलत कामों से, बेहयाइयों से रोक दे। नहीं मेरे भाइयों नमाज ये एक अहम इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज मेरे भाइयों बतौर हदिया यकीनन पेश की गई। जब आप सफर मेराज पर तशरीफ ले गए और वो मेराज का सफर आपने किया, आक़ाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर मेहमान के अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया, जिसको मेरे भाइयों जिस सफर को कुरान की आयतों में बयान किया गया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। और जब आक़ाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह रिसालत में तशरीफ फरमा हुए और मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला के पास आए और आप मेजबान हैं, अल्लाह मेजबान है और आप मेहमान हैं, और आपको बतौर हदिये के ये नमाज बतौर हदिये के पेश की गई। ये नमाज मेरे भाइयों इसके मुताल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मुझे नमाज में सुकून मिलता है। और हदीस में आता है कि बंदा जब सजदे में होता है, बंदा जब सजदा करता है तो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब बंदे को सजदे में हासिल होता है। अगर बंदा यूं चाहे कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, अल्लाह का कुर्ब मुझे मैसर आ जाए, अल्लाह का कुर्ब मुझे हासिल हो जाए, तो नमाज मेरे भाइयों पढ़नी होगी, नमाज का एहतमाम करना होगा। नमाज मेरे भाइयों यकीनन गुनाहों से रोकती है, नमाज पढ़ना जरूरी है। आज माहौल ये है, आदत ये बन गई है कि नमाजों से बड़ी गफलत हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग मस्जिदों में नहीं आते हैं, जो लोग मस्जिदों में आकर नमाज का एहतमाम नहीं करते हैं, मस्जिदों में आकर नमाज नहीं पढ़ते हैं, जी जाता है कि उनके घरों को आग लगा दी जाए, उनके घरों को जलाकर खत्म कर दिए जाए। भाइयों घर ज़ाहिरी तौर पर घर जलाए नहीं गए हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कितनी सख्त वईद है। मस्जिदों से आवाजें आ रही है, मुअज्जिन पुकार रहा है, नमाजों की तरफ बुलाया जा रहा है।
کبھی فجر میں، کبھی ظہر میں، کبھی عصر میں، لیکن حال یہ ہے میرے بھائیو یہ صرف اور صرف اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ سے ہمیں قرب حاصل کرنا ہے، یقیناً میرے بھائیو اللہ کی یاد میں ہمیں وقت گزارنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں محبت ہو جائے، اللہ کا قرب ہمیں آ جائے، اللہ سے محبت حاصل ہو جائے، تو میرے بھائیو نماز تو پڑھنی ہوگی۔ آج ہم میرے بھائیو نہ خود پڑھ رہے ہیں اور نہ اس کی تاکید کر رہے ہیں۔ آپ حضرات دیکھیں، محاسبہ کریں، غور و فکر کریں کہ ہم کتنی نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، کتنی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور نہ بچوں کے لیے اس کی فکر مند ہیں۔ تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو، نماز کا حکم دو، نماز کے لیے ان سے کہو، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں مسجد میں لانے کی کوشش کرو، نماز کے عادی بنانے کی کوشش کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ذرا سی سختی اختیار کرو، تھوڑا سا ان کے اوپر سخت ہو جاؤ، تھوڑا سا ان کے اوپر بھائیو تھوڑی سی سختی کا معاملہ کیا جائے، کچھ تھوڑی سی پٹائی کی جائے۔ اور بھائی چونکہ شریعت میں 10 سال کا بچہ وہ مکلف نہیں ہے نماز کا، نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن جب عادت بنائی جائے گی 7 سال کی، اور پھر اس عادت کو میرے بھائی اختیار کیا جائے گا، اور یہ سلسلہ باقی رہے گا، اور تاکید کی جاتی رہے گی، اور اس سلسلے کو ہم باقی رکھیں گے، اور کہنے سننے کی عادت بنی رہے گی، تو یقیناً میرے بھائیوں جب وہ مکلف ہوگا اور اس کے اوپر نماز فرض ہوگی تو اس کی عادت بن جائے گی، پھر وہ پکا نمازی بن جائے گا۔ میرے بھائیو حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے حکومت کی ہے، آدھی دنیا سے زیادہ کے اوپر انہوں نے حکومت فرمائی، آدھی دنیا سے زیادہ کے اوپر ان کی حکومت رہی، لیکن میرے بھائیوں جب عجم کا کچھ حصہ فتح ہوا، بہت سارے حصے فتح کیے گئے، اور بہت سارے جو ہیں صوبے بنائے گئے، اور ان کے اوپر جو گورنر مقرر کیے گئے، تو ان سارے گورنروں کو اور سارے حکام کو حضرت امیر المؤمنین نے ان کو پیغام بھیجا، ان کو خطوط جاری کیے، اور ان کو خطوط ارسال کیے، اور ان کے پاس حکم نامہ بھیجا کہ سب سے پہلے اپنی رعایا سے، اپنے تمام تر آبادیوں سے کہو کہ سب سے پہلے سب حضرات نماز کو اہمیت دیں، نماز کی حفاظت کریں، نماز پڑھنے والے بنیں۔ آج میرے بھائیوں ہمارا حال ہے، کیا حال ہے؟ آپ حضرات یقیناً جانتے ہیں مسجدیں خالی پڑی ہیں، صبح کے وقت میں اگر دن میں کچھ ساتھی مسجدوں میں آ جاتے ہیں تو فجر میں تو بہت مختصر لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ نماز جب آدمی پڑھے گا تو یقیناً اس کو تمام گناہوں سے، بے حیائیوں سے نماز اس کو روک دے گی۔ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ساتھی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور رات کو چوری بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً نماز اسے روک دے گی، نماز اسے غلط کاموں سے روک دے گی، نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ نماز کی عادت جب بن جائے گی، اللہ کا فرمان وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں آیت موجود ہے۔ یقیناً میرے بھائیوں ہم میرے بھائی سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، نمازوں میں بڑی کوتاہی اور بڑی غفلت ہو رہی ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو آج تو بہت سارے جلسے ایسے نظر آئیں گے، بہت سارے جلسوں کا حال یہ ہے، یہ تو الحمدللہ اس پیشانی میں یہ اکابر، یہ صحبت یافتہ ہمارے اکابر بزرگان دین جنہوں نے اپنے اکابر کی صحبتیں اختیار کی، ان کی محنتوں کا نتیجہ اور ان کے علم کا نتیجہ اور ان کی محنتوں کا نتیجہ یہ ہمارے سامنے ہے کہ یہاں وقت پر جلسے پورے ہوتے ہیں، وقت پر نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ جلسے اس لیے شروع نہیں کیے گئے تھے کہ نمازوں میں کوتاہی ہو، نماز نہ پڑھی جائیں، نمازیں قضا ہو جائیں۔ آج جلسوں میں بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برکت دے، حضرت ہمیشہ ان جلسے والوں کو اور ان جلسوں میں پھولنے والے ان مقرر حضرات کو روزانہ بلکہ کبھی کبھی تو فون پر ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ جلسے اس لیے شروع نہیں کیے گئے تھے کہ نماز ختم ہو جائیں، نمازیں قضا ہو جائیں۔ آج حال کیا ہے کہ جلسے چل رہے ہیں اور نماز کا کوئی خیال
نہیں ہے۔ یقیناً میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام ہو، نمازوں کا خیال کیا جائے۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بالکل آخری مرحلے میں ہے، دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے۔ آپ کے آخری وقت میں آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، حضرات صحابہ نے سنا آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ یہ آخری وقت میں جب بہت کمزوری تھی، بہت ضعف تھا، آواز دھیمی ہو رہی تھی، آواز پست ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی طرف تھے، آواز میں بڑی پستی تھی، آواز بڑی کمزور ہو رہی تھی۔ اس وقت میں بھی آپ کی زبان مبارک سے نکل رہے تھے الفاظ الصلاۃ الصلاۃ۔ یقیناً میرے بھائیوں آخری وصیت ہے نماز کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اس کا تو خیال کریں، اگر کسی کا باپ دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور کسی کا بڑا دنیا سے جا رہا ہو اور اس کا بالکل آخری مرحلہ ہو، آخری وقت ہو، اور وہ اخیر میں کوئی بات کہے اپنے بچوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے ورثاء سے، اپنے گھر والوں سے، تو کم سے کم اس کی آخری نصیحت پر تو عمل کیا جاتا ہے، چاہے ساری زندگی نافرمانی کی ہو، ساری زندگی اس کی بات کو نہ مانا ہو، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو، ساری زندگی غلط چیزوں میں گزری ہو، ایک بات بھی اگر ماں باپ کی کسی نے نہ مانی ہو اس کی اولادوں میں سے، لیکن آخری بات کو تو وہ بھی مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے باپ کی آخری بات ہے، آخری وصیت ہے، میں اس کو ضرور مانوں گا، میں اس کے اوپر ضرور عمل کروں گا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں علماء کے پاس، آ کر کہتے ہیں کہ یہ تو میرے باپ نے اخیر میں مجھ سے کہا تھا، وقت آخری تھا، رخصت ہونے کا وقت تھا، کمزوری میں آخر مرحلے میں مجھے نصیحت کی تھی، اس کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ہم سب کے میرے بھائی مشفق شفیق نبی آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی برکت سے زندگی ملی، جن کی برکت سے وجود ملا، جن کی برکت سے نعمتیں ملی، جن کی برکت سے انعامات کی بارش ہوئی، جن کی برکت سے رحمتیں میسر آئی، ساری عطائیں، ساری بخششیں، ساری رحمتیں، ساری مغفرتیں آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کو ملی ہے۔ سب سے آخری وقت میں آپ نے آخری نصیحت فرمائی، آخری الفاظ ہیں اس وقت میں میرے بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے آپ کے مصلے پر 17 نمازیں پڑھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بالکل آخری وقت ہے اور اس اخیر وقت میں آپ نے نصیحت فرمائی اور آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے تھے نماز کے متعلق الصلاۃ الصلاۃ۔ میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت ہے، آخری الفاظ ہیں، اور ہم سب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سب کو محبت ہے۔ آپ کی محبت تو ایسی محبت ہے، آپ کی محبت تو ایسی عظیم محبت ہے کہ اس محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا میں بسنے والا انسان، کوئی کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں کہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، تو میرے بھائیوں اور دنیا کی محبت اس پر غالب ہے، تو کہاں اس کے ایمان کی تکمیل ہے؟ حضرت عمر آپ کی خدمت میں تشریف فرما ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں تشریف فرما ہے اور یہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنے نفس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنی جان سے زیادہ، اپنے نفس سے زیادہ محبت میری نہ ہو جائے۔ یقیناً اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے اور یہی محبت ہمارے کام آئے گی۔ اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، آپ کی وصیت پر، آپ کی باتوں پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کی احادیث پر، آپ کے اقوال پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کے اہتمام کی توفیق دے۔ آخری الفاظ بھی آپ کے نماز کے متعلق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو نمازوں کے اہتمام کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یقیناً میرے بھائیوں کہ کتنے ہیں جی اس کی طرف سے آئے، یہ تو سلسلہ دوسرا شروع ہو گیا، چلو سلسلہ اس کو بھی پورا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی باتیں اس وقت میں طالب علم باتیں ذہن میں آئی
جو صحیح نکل گئی ہو اللہ عمل کی توفیق دے، جو صحیح نکل گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آگے کسی